Flagship campus Islamabad for the recitation of verses from the Holy Quran followed by the translation. أن أحياها فكأنما أحيا الناس رسلنا بالبينات ثم صدق الله العظيم. Of Israel, that whosoever killed a soul, not to return. And undoubtedly, our messengers. Jazakallah. Respected audience in our very Islamabad Capital Territory Police and Islamabad Capital Territory 1,000 youth of Islamabad for the just cause of Kashmir, due to the resolution of Kashmiri people and pledge that their sacrifice for freedom struggle. Youth of Pakistan, this convention is a great call against crime. Indian residents being held under curfew for more than 50 days to fundamental human rights. They are banned for using any means of communication. We are witnessing the most extreme form of human rights violation. You must understand, Indian Prime Minister, without any forewarning, and his Hindu restricted the rights of non-citizens to own land. میری سانسوں پہ پہلے بٹھائے سارے گھروں دے گئے میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے جس کا ہر لفظ تحریر ہوں ہاں میں کشمیر 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 ہوں. Teachers and distinguished guests, let me now invite our passionate host and the main idea sponsor for today's convention, our dynamic and Thank you for your time. Thank you for your presence. The TNUC students, thank you for your compassion. Thank you for your presence. And to the parents, I have brought you to the class of geography, to the class of Pakistan, a convention. It is education and learning for life. Today, and you will have the biggest lesson for your social and moral responsibility of being. And how can you not show empathy? How can you not show your compassion? And how can you not show your commitment to the enduring cause of the struggle of the Kashmiri people? Ladies and gentlemen and my young fellows, میری آج کے اس ایونٹ کا انیشیٹو کا مقصد صدر آزاد جموں و کشمیر کے تعاون سے وہ یہ تھا کہ میں پاکستان کی اربن یوتھ کو سامنے لے کے آؤں. آنریبل پریزیڈنٹ سر، میرے لیے اسکول ہے، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ نجی ہو. میرے لیے پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا چاہے وہ ملک سے باہر ہو. And I wanted to show my country and I wanted to show my brothers and sisters in Kashmir that each child, چاہے یہ اربن بچہ ہے یا یہ رورل بچہ ہے، چاہے یہ بچہ
किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है या मदरसे में जाता है या सरकारी स्कूल में जाता है, इस बच्चे की रगों रगों के अंदर कश्मीर और पाकिस्तान का खून दौड़ता है। I want you to know that you have to move your choices. साल से कम है। 63% of the Pakistani youth is under 30 years of age. 15% of the Pakistani youth is between age group of 15 to 21. Boys and girls, you have a responsibility. How? You have to be the ambassador of peace. You have to be the custodian. One of you, you are Kashmir. When someone will say, what's your name? You will say, I am Aisha Kashmir. I am Umar Kashmir. I am Huzaifa Kashmir. I am Zunaira Kashmir. I am Atika Kashmir. I am Asfa Kashmir. I am Kashmir. Let our enemies and let the people, those who do not want peace in our country, they should know that the young Pakistanis, we are Kashmir. And मेरे साथ नारा लगाओ, मैं बोलूंगा I am Kashmir, आपने follow up कहना है I am Kashmir. I am Kashmir. हाथ उठा के बोलो I am Kashmir. Also after this speech, let me tell you, Honorable President, I have no political agendas. कोई वालिदैन मेरे ये ना सोचे फैसल साहब को कोई सियासी हो गए हैं। मेरी सबसे बड़ी सियासत आपके बच्चों की क्लासरूम्स और कस्टोडियंस की तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो मज़ा मुझे एजुकेशन में, टीचिंग एंड लर्निंग में आता है, वो मज़ा मुझे कैबिनेट में भी नहीं आया। मैं पिछले दिनों कैबिनेट में भी रहा। मुझे जो मज़ा इस बच्चे पाकिस्तान के बच्चे की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करने में आता है। आई लव यू चिल्ड्रन। आज तुम लोगों ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आई ओ यू वन, आई विल बाय यू आइसक्रीम। थैंक यू। I would also like to welcome our honorable guest of honor, Madam Dr. Firdous Ashiq Awan, the Minister for Information and Broadcasting and the advisor to the ये पहली
अगर हो क्या हो जिसको है नोच रहे खूनी दरिंदे दर दर माँ बहनों की तेरी खाल अगर हो क्या हो चल यही सोच पड़ोसी की ये जो आहों से सदाओं से है जागे मुनसिफ ये भी दुश्मन की कोई चाल अगर हो क्या हो आज रुस्वा है मुसलमान तो हैरत कैसी अपने शीशे में ही अब्बाल अगर हो क्या हो खुद को मोमिन कहें कुफ्फार के सीने से लगे इससे बढ़ के कोई बदफाल अगर हो क्या हो मेरे मुंह खाक मगर सोचिए तो अहले अरब Thank you very much, Millennials. That was a very heart-touching performance. Oh
dear students. It was a brilliant performance. सुना है बहुत मासूम दुआओं का रास्ता। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable President, Federal dignitaries. My staff had prepared a speech which they thought that I should read out here. But after seeing what I just witnessed, I think it's the best option to speak from the heart. But before I do so, I want to record my deep appreciation for Faisal, his lady wife, Madam Sabi, and all the staff of his school organization who have done such a wonderful program today. And Faisal sir, this has exceeded even your standards. So I think let's give him a good round of applause. Yeah, thank you, sir. I was talking to General Azad, and I need 1 minute of my children, please. If you can just listen to what I have to say. In 1982,
I was in Government College Lahore, and we had a session on Kashmir. At that time, I couldn't understand that this dramatization and this thing, we were enjoying the function as most of the kids are here. But those images stayed on, ladies and gentlemen. And now when I was seeing this, basically it was so nostalgic that the message which is being given by Pakistan and by the new generation which will be standing here, inshallah, very soon, the message is of peace. The message is that Kashmir, as the great guide said, is the jugular vein of Pakistan. But I also want to draw your attention to one other historical fact, that whenever you study history, no single freedom movement has lasted less than 30, 40, 50 years. My mother, she was from India. She is from India. She migrated in 1951 with my grandfather, who was a senior police officer in India. And the stories she narrated, even in 51, are really horrendous. So what to talk of people who had come in 47? So जो आज़ादी है, ये एक लफ्ज़ नहीं है, बच्चों. It's not a word. It's life. I was in Bosnia in 97, 98 when this Yugoslavia had broken up. And the images I have of the graves of the Muslims being buried there in hundreds of, numbers ranging into hundreds, I still can't forget that agony which those people had. So Azadi जो है, ये मेरा ख्याल है एक defining human, जो सबसे important ingredient है किसी भी human की life का, वो आज़ादी है. मैं यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा. As a country, as a society, we feel at times that a lot of pressures are there. Yes, they are there as for every other country in the world. But think about it. The United Nations has declared Islamabad, your city, as a family station after 12 years. It was given President Sahib a non-family station status back in 2008 when the Malik bombing had happened. And when the UN country representative met the federal minister, he said that this is one of the very few cases in the history of United Nations that once a city has been declared a non-family station, it is again. So all credit to the government, all credit to the armed forces, all credit to the police, and most importantly, all credit to all of you sitting here. So ये मैंने इसलिए आपसे बताया कि कश्मीर भी इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे, इसमें देर हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा जब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो जाए, जंगे प्लासी के बाद 1857, 1857 के बाद 1947, so it took us around 200 years to get Pakistan. So we will get Kashmir inshallah. But your tools, जो बच्चे बैठे हुए हैं, your tool is Twitter, your tool is Facebook, Instagram. आज का जो इतना फंक्शन फैसल ने और उनकी टीम ने किया है, please get it highlighted through the social media, so the impression goes across the world that Pakistan will get Kashmir from India, inshallah. Thank you very much. Naqib-ur-Rehman Sahib is Sajada Nasheen from Eidgah Sharif. Pisa, thank you so much. Abai. Aapki Hamesha thought leadership and your stance on the freedom struggle, Pakistan, your voice for Pakistan is always valued. I would now. हम खुदी का जलाल What an honor and great privilege. Thank you very much, everybody. President Azad Jammu Kashmir, Sardar,
Rasul Sahib, and very dear children. I think today the message is all across to you. مجھے آپ سے صرف ایک بات کرنی ہے. آج جب ہم اس ہال سے نکلیں تو ہم میں سب سے سینئر سے لے کے سب سے جونیئر بچے تک میں چینج آ جانا چاہیے. میں اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے, اس کشمیر کاز کے لیے, وہ مجھے کرنا ہے. ہمیں کتنے سیمینارز اٹینڈ کر رہے ہیں, کتنے فنکشنز اٹینڈ کر رہے ہیں, بٹ the kind of spirit that we have shown, the youngsters, the teachers, everybody together is absolutely unmatched. What a great spirit went down. So اپنے محاذ پہ ہمیں اس جنگ کو لڑنا ہے, خواہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے یا ہمارا سوشل سیکٹر ہے, ہماری ملٹری ہے. کچھ باتیں اہم نوٹ کر لیں, اور اسپیشلی میں اپنے یوتھ سے ایڈریس کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1947 میں ایک ہندو مہاراجہ 98% کشمیری مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر لے؟ یہ ہماری جو پاکستان کی حمیت ہے, جو ہم مسلمانوں کا جذبہ ہے, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. وقت گزر سکتا ہے لیکن یہ ایک غلط فیصلہ جو ہوا تھا اس کو پنپنے نہیں دیں گے. بھول جائے انڈیا اس بات کو کہ طاقت کے نشے میں چور ہو کر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کر اور جو کشمیریز ہیں اس کا سبجوگیٹ کر لیں گے. ہسٹری کو پڑھنا چاہیے ان کو. کبھی بھی دبا کے اس طرح, کبھی بھی اس طرح اوپریشن کے ساتھ آپ فریڈم موومنٹس کو اور کشمیری فریڈم فائٹرز کو آپ انسرجنٹس کا نام نہیں دے سکتے. What a great spirit this is. اور ایک بات میں آپ کو فرام دا ہائیسٹ گورنمنٹ سرکلز بھی بتا سکتا ہوں, ہم کشمیر اور کشمیری بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر طرح کی سپورٹ دینے کے لیے, اور آخری مومنٹ تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اہم بات سمجھ لیجیے. ملٹری کا جو ایکشن ہے وہ ایک سولوشن نہیں ہے کشمیر کاز کے لیے. اس کو مل بیٹھ کے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق حل کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس نے بھی آواز دینی شروع کر دیا ہے کہ آپریشن ختم کریں. 55 دن کا ایک کرفیو ہے, بٹ اس کے باوجود شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ 772 جو ہیں ڈیمونسٹریشن سری نگر بارہمولہ میں آلریڈی ہمارے کشمیری بہن اور بھائی آلریڈی کر چکے ہیں اس 55 دن کے اندر. ویری ویل ڈن, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, ول اسٹینڈ ود یو. سو ملٹری کے لیے بھی یہ بات انڈیا کو بھی کان کھول کے سن لینی چاہیے کہ اس سب اوپریشن کے بعد جب یہ معاملات کھلیں گے تو کشمیریز اپنی اسٹرگل کے لیے موو کریں گے آگے. اور کتنی ادر مائنورٹیز ہیں انڈیا کے اندر جن کو یہ اوپریس کریں گے, آسام میں, اور سکھوں کو وہ موومنٹ پک اپ کریں گی, اور اس وقت انڈیا ہمارے اوپر دوبارہ الزام لگانے کی کوشش کرے گا اگر وہ یہ کرتے ہیں. اور تو جو پلوامہ میں ہوا, that was a very very small sample to them, and I'm not saying for the rhetoric, and I'm saying it very clearly. Our all military forces and our paramedics and our law enforcement agencies سب بالکل تیار ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری پوری نیشن ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ آئیں اگر لڑ کے دیکھیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں. کشمیر ہمارا حصہ ہے, ہماری شارب ہے, we stand for it. تو ہمیں ایز اے نیشن اکٹھے کھڑے ہونا ہے اور مل کے اس موومنٹ کو لے کے چلنا ہے. اور جس قوم میں اتنے اچھے اور اتنے پرجوش بچے ہوں اور جنہوں نے اتنا اچھا جذبے کا مظاہرہ کیا, اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ویری ویل ڈن اینڈ سو پراؤڈ آف یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں رب رحمان کے لیے اور سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. محترم جناب صدر آزاد کشمیر محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ, ڈگنیٹریز, گیسٹ اور سب سے زیادہ پیارے بچوں, السلام علیکم. It's a matter of, actually matter of great proud
didn't tell you that I stand here and deep appreciation for Faisal اور ان کی وائف انا کے لیے اور جتنے بھی لوکوموٹیو ہے بیسیکلی ان کے پیچھے جو ٹیچرز ہیں. میم سیدی کو میں جانتا ہوں, میم شیری بیٹھی ہوئی ہیں ان کو میں جانتا ہوں, باقی جو اور پرنسپلس ہیں کچھ ان کو جانتا ہوں, جن کو نہیں بھی جانتا. یہ آج کا جو بھی شو ہوا ہے اٹ از آل بیکاز آف یو. Well done, keep it up, we are proud of you and we are so indebted to you as a nation that you are keeping this all alive. But ایک چیز سوچیے, 45 دنوں سے آپ کے ساتھ کے بچے اور بچیاں اسکول نہیں گئے. پتہ نہیں کتنوں نے شاید نہایا بھی نہیں ہوگا, کتنوں کے کپڑے گندے ہوں گے, کتنی مائیں اس وقت بیمار ہوں گی, کتنی لڑکیوں کو جو فیملی وے پہ ہیں پریگننٹ ہیں ان کو میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوگی, کتنے گھر ہیں جن میں راشن ختم ہو گیا ہوگا, کتنے لوگ ہیں جو کمائی نہیں کر رہے. اور آپ نے جو اتنی پیاری انیکٹمنٹ کی ہے ان کے لیے, اٹ واز سو موونگ, اٹ براٹ ٹیئرز ٹو مائی آئیز, بٹ ول اٹ ریچ دیم؟ ان کے لیے تو میڈیا بھی بند ہے. آپ خود سوچو, آپ سارے بچے جو ملینیل ہو, آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے, انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے, سوشل میڈیا کے بغیر نہیں رہ سکتے, فیس بک کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو 45 دن تو کیا 45 منٹ پر ہیپس کہہ دیں کہ آپ اپنے موبائل ہمیں دے دو, آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور آپ نے کمرے میں رہنا ہے, تو پرہیپس یو ول ڈائی آف ڈسکنیکشن ود دا ورلڈ. اور سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. And where is the world? Where is this world? Where is UNO? فیصل صاحب نے بہت اچھا فرمایا, آپ MOUN پلے کرتے ہیں, میں بھی اس میں آیا ہوا ہوں. Where is that UN? When they wanted, انہوں نے ایسٹ تیمور بنا دیا. When they wanted, انہوں نے یوگوسلاویا کے 3 ٹکڑے کر دیے. Why? Because the problem was in Europe. ایک مسلم ملک بھی بن گیا. But that Muslim country, Bosnia, has 3 presidents. A Serbian, a Croat and a Bosnian. And unless they all sit together and decide one thing, nothing will happen. اور آپ سوچیں جہاں پہ 3 صدر ہوں اور 3 صدروں نے صدور نے مل کے ایک فیصلہ کرنا ہو, کیا ہوگا؟ اینڈ یونائٹڈ نیشن کی 17 ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر, اینڈ دے آر آل بائنڈنگ ریزولوشنز, دے آر ناٹ سجیسٹو ریزولوشنز, دے آر بائنڈنگ ریزولوشنز. واٹ ہیز ہیپنڈ اینڈ واٹ ول ہیپن؟ آپ نے دیکھ لیا دنیا میں جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے, سوائے 3 کنٹریز کے, ایران, چائنا اینڈ ٹرکی. No one has spoken against Modi or his act of abrogation of Act 73 and Article 73, 370 and 35A. تو میسج یہ ہے آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے, کہ کشمیری جو اس وقت صرف ان کے پاس ویپن ہے ڈنڈے, پتھر, اور biggest shield they have is their bodies. Biggest hope for them is Pakistan. And Modi is trying to break their hope, their will, and defeat their will by keeping them under curfew. I wish that time doesn't come, that they break. We are their biggest hope, ladies and gentlemen. Pakistan is their biggest hope. We have to stand by them, whether diplomatically, politically, and when needed, using all means available at our hands to help them liberate. I am grateful to Faisal, Mushtaq and Roots Millennium for this chance. میڈم آئیے, اور بے شک آپ اردو میں تقریر کریں کیونکہ ہماری قومی زبان بھی اردو ہے, تو کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے. بڑی بات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام آج کے اس پروگرام کے میزبان, آپ کے دی موسٹ beloved and respected
چوئی فیصل مشتاق صاحب اور ان کے بھی کسٹوڈین کرنل مشتاق صاحب، ہمارے روحانی پیشوا محترم جناب عیدگاہ شریف کے پیر نقیب-ur-Rehman صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما ہم سب کے دلوں کی آواز اور جن کے مقدمے کو لے کے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کشمیر کاز کا وہ موقف دنیا بھر میں بیان کر رہی ہے، محترم جناب سردار مسعود خان صاحب، قابل احترام حریت رہنما اور آج بھی کشمیر کے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے سینہ تان کے گولیاں کھا کے مسلسل جدوجہد کرنے والے عزم کا پیکر، ان کی وائف مشال ملک صاحبہ، میرے قابل احترام بھائی جو میڈیا کا ایسا چہرہ ہے جو ہمیشہ نیشنل کاز کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، محترم گوہر زاہد ملک صاحب، آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب، اور ان کا ڈنڈا آپ نے پہلے سن لیا کہ باہر نہیں جانا، میرے اس قوم کے قابل فخر سپوت ریٹائرڈ ایئر چیف اور ہم سب کے لیے قابل فخر اور مسلسل اس کشمیر کاز کے لیے جدوجہد کرنے والے جنرل رضا صاحب، میرے سامنے تشریف فرما اس قوم کے مستقبل کے ہونہار یوتھ کے ڈائنامک فیوچر آف پاکستان، میرے سامنے تشریف فرما معززین، اساتذہ کرام، میڈیا کے قابل احترام ساتھیوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ جمعے کا وقت ہونے کو ہے اور ہم سب کو اس مذہبی فریضے کے لیے اس تقریب کو جلد ختم کرنا ہے۔ میں صرف آج کی اس تقریب کو دیکھ کے جو اسٹیج پہ بیٹھی فخر سے یہ اظہار کر رہی تھی اپنے جذبات، احساسات کا کہ میری قوم کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جو میرے بچے پرفارم کر رہے تھے ان کی ڈیڈیکیشن، ڈیووشن اور کمٹمنٹ ٹو کشمیر کاز ان کے اس پرفارمنس کے ساتھ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ کس طرح ان کی ٹیچرز نے اس انسٹیٹیوشن نے اور روٹ سکول سسٹم نے کس طرح ان بچوں کے اندر اس نیشنل کاز کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، کیونکہ آپ کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور کرنل مشتاق صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ فیصل مشتاق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی ماں کی گود جو ہے اس کی کمانڈ اور کنٹرول ایک فوجی کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس فوجی نے جو انسٹیٹیوشن بنایا اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد بھی اس نے ایک نیشنل ایجنڈے اور نیشنل کاز پہ رکھی، اور وہ نیشنل کاز کیا تھی؟ سولیڈیرٹی ود پاکستان۔ اور کوئی ایسا موقع میں نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں زلزلہ آیا، اس ملک کے اندر سیلاب آئے، اس ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوں، اس ملک کے اندر کشمیر کاز کے حوالے سے آپ کو پوری قوم کو اکٹھے کرنے کا کوئی مرحلہ۔ تو یہ اسکول کا جو سٹرکچر، نیٹ ورک،
اس کی ہیرارکی، اس کے اساتذہ اور اس پورے اسکول سسٹم کے ساتھ جڑے وہ خاندان جن کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سب کو اس کاز کے ساتھ اکٹھا کرنا، جوڑنا اور پاکستان کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں ہمارا روٹ اسکول سسٹم ہمیشہ لیڈ لیتا رہا، تو میں آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسکول نہیں، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ایکیڈیمکلی بھی اور الٹیمیٹلی اوورآل نیشنل بلڈنگ میں میرے ان مستقبل کے فیوچر جنریشن آف پاکستان کو جس طرح ٹرین کر رہا ہے، جس طرح اس کی اورینٹیشن کر رہا ہے، جس طرح اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے، اور آنے والے حالات سے، مشکل ترین صورتحال سے ایک نیشن ہوڈ کے ساتھ ان کو یکجا کر کے ایک کاز کے ساتھ کھڑا کر کے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بنا رہا ہے، تو میں آپ کی شکر گزار ہوں فیصل کہ آپ یہ قومی فریضہ آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ We are proud of you۔ ابھی ہمیں جس مقصد کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا، آج پوری قوم جو ہے ان مظلوم قیدی، ستم زدہ، استحصال کا شکار، ہندوستانی جبر، طاقت اور ہر طرح کے ریاستی دہشت گردی کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنے والے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے وہ بہن بھائی اور خصوصاً کشمیر کے جو بچے ہیں ان کے لیے آج آپ نے یہ کنونشن سینٹر میں کنونشن کر کے جو سالیڈیرٹی ایکسٹینڈ کی ہے، I'm really grateful to you and I'm really grateful to the teachers especially۔ میں صرف دو چیزیں کہنا چاہتی ہوں اس میں کہ دیکھیں، کشمیر کا بچہ آج کیا توقع کر رہا ہے پاکستانی بچوں سے۔ کشمیر کا بچہ جو 1.5 ماہ سے زائد ایک ایسے ماحول میں سانسیں لے رہا ہے جہاں اس کا وہ تمام بنیادی حق اس سے چھین لیا گیا ہے، اس کے وہ اسکول جانے کے، آزادی کی فضا میں سانس لینے کے، اس کے مذہب کے ساتھ جڑے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور وہ مذہبی آزادی، وہ تمام انسانی جمہوری حقوق جو کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی شخص کو دستیاب ہوتے ہیں، آج کشمیر کے بچے کو وہ اس کا بیسک رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ وہ بھی میسر نہیں۔ تو آج دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنا اشد ضروری ہے، جس میں ایک بچہ کسی ساحل پہ اس کی ویڈیو نظر آتی ہے تو دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور دنیا کے وہ تمام قوانین جو انہوں نے اپنی سرحدوں کو سیل کر کے اپنے اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے بنائے ہیں، وہ قوانین کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور مہذب معاشرے اور مہذب ممالک اور وہ جمہوری سوچ رکھنے والی انصاف پسند طاقتیں ان کے لیے دروازے کھول دیتی ہیں۔ آج کشمیر کے بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی آہیں اور سسکیاں جو دنیا کو سننی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ان بچوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے
دنیا میں ان کے ترجمان بن کے، ان کے سفیر بن کے، ان کے وکیل بن کے ہر بین الاقوامی طاقت کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں OIC کے سب سے طاقتور ملک سعودی عربیہ میں کل وہ وہاں کی قیادت کے ساتھ مل کے ان کو موبلائز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد UN جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان کشمیر کے بچوں کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں. میرے بچوں، آپ کو ہمت نہیں ہارنی. یہ ایک کنونشن نہیں ہے، یہ کشمیر کے ساتھ جو جدوجہد ہے، یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہے کہ ہم نے اس کنونشن ہال سے شروع کر کے اس کے بعد اس کو ختم کر دینا. یہ ایک میراتھن ریس ہے، اور اس میراتھن ریس میں ہر عمر کے شخص نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور اس میں افواج پاکستان کا ایک رول ہے جو مؤثر انداز سے ہمارا ہر سپاہی سینہ تان کے آپ کی سرحدوں کی حفاظت میں مصروف عمل ہے. ایک آپ کی سول سوسائٹی کا رول ہے، اور سول سوسائٹی وہ ہیومن رائٹس چیمپئنز جو ہمیشہ انسانی حقوق کی پامالی پہ ہراول دستہ بن کے کھڑے دنیا کے ضمیر کو جگاتے رہتے ہیں. آج کے اس فورم سے ہم نے ان کو بھی آواز دینی ہے، ان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا ہے، انہیں بھی باور کرانا ہے کہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس میں وہ آنکھیں کھولیں. اور فرنٹ فٹ پہ آ کے انٹرنیشنل ریڈ کراس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی. آپ نے دیکھا کہ جہاں کرائسس آتا ہے وہاں ہیومنٹیرین ایڈ جاتی ہے، وہاں انٹرنیشنل آبزرور جاتے ہیں، وہاں بین الاقوامی میڈیا جاتا ہے اور اس کرائسس کو دنیا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. 1.5 ماہ سے زائد عرصہ ہوا ہے اس کشمیر کو ایک لینڈ لاک کا شکار. دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہاں تک رسائی نہ میڈیا کو مل رہی ہے، نہ اقوام متحدہ کی تنظیمیں اس طرف رخ کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں پاکستانی میڈیا کو بار بار جو اس کا ذمہ دارانہ کردار ہے، جو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ پاکستان کا میڈیا وہ کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس کو بین الاقوامی میڈیا کو بھی اپنے ساتھ پارٹنر بنانا ہے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کی زیر سرپرستی اس وقت تک دنیا کو کشمیر کا حق اور سچ اور اصول پہ مبنی جو موقف ہے وہ ڈٹ کے بیان کرتی رہے گی، اور ہر جگہ پاکستان کا بچہ کشمیری بچوں کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا. آج میرے ان بچوں نے جس طرح کشمیر کے بچوں کے ساتھ چٹان بن کے کھڑے رہنے کے عزم کو دہرایا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ہر گھر کے اندر جو بچہ ہے، آج انہوں نے ان کے اس رشتے کو جو کشمیر کے ساتھ ہے اس کو عمل کے ساتھ جوڑ کے ان سب کے جذبات احساسات کی عکاسی کی ہے. میں کچھ اشعار جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی آج کی اس تقریب سے اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. چالیں مخالفانہ تیور منافقانہ، دشمن تراشتے ہیں ہر روز ایک بہانہ، ہے تیری مملکت کا کشمیر ایک حصہ، دشمن کیے ہوئے ہے قبضہ غاصبانہ، لہرائے کیوں نہ کوکب کشمیر پر پرچم، ہر سمت گونج اٹھے توحید کا ترانہ. اور وہ ترانہ کیا ہے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ.
شاعر نے کشمیر پہ جو نظم لکھی ہے یہ ہم سب کے اور وہاں کشمیر کے اندر رہنے والے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کی آواز ہے اور ان کے جذبات احساسات کی یہ عکاسی کر رہی ہے. وہاں غنچے چٹک بھی جائیں تو کلیاں نہیں کھلتی. یعنی کشمیر کی وہ پکچر کھینچ رہا ہے کہ کشمیر میں آج کیا ہو رہا ہے کہ وہاں غنچے چٹک بھی جائیں تو کلیاں نہیں کھلتی, وہاں خوشبو نہیں ہوتی, کوئی تتلی نہیں آتی, کوئی جگنو نہیں ہوتا. وہاں جب پیاس لگتی ہے تو بس آنسو بہتے ہیں یا آنسو گیس پیتے ہیں. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے اس کا کہ وہاں جب پیاس لگتی ہے تو آنسو بہتے ہیں یا آنسو گیس پیتے ہیں. آنسو گیس ان کو پانی کی جگہ وہ پینے کو ملتی ہے. وہاں بادل نہیں, چاروں طرف پتھر برستے ہیں اور اس بارش میں سب معصوم کشمیری اپنے آنسوؤں کے اس سمندر میں نہاتے ہیں. مگر لوگوں ہمارا حوصلہ دیکھو, ہم اب بھی فقط ایک ہی نام لیتے ہیں, محض ایک ہی بات کرتے ہیں, برستی گولیوں کے سامنے ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں. ہم آزادی کی خواہش لے کر اپنے سینے پر بہت سے زخم کھاتے ہیں, مگر پاکستان پاکستان اور پاکستان کہتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you very much, Honorable Madam. آپ کا بہت بہت شکریہ. And thank you, Madam, for so many kind words and for speaking your heart out. Ladies and gentlemen, boys and girls, please, my Honorable Minister, ان بچوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ what do you like, presents or present? Children, what do you like, presents or present? نہیں, presents or present? نہیں, مطلب تحفہ چاہیے کہ محبت چاہیے. So, Madam Minister, پھر آپ ان سے بچوں سے پارشل وعدہ کریں کہ آپ ان کو ان کے پرائم منسٹر عمران خان سے ملیں. Our Prime Minister is in United Nations fighting for the cause of Kashmir. اچھا سنو, boys and girls. Sir, she will say it herself. He is there in UN General Assembly. He is pleading the case of innocent Kashmiris. Let me assure you that when he will be back as a successful, not only as a leader, as a pleader of Kashmiri and Kashmir cause, I love to host some function in your honor, but let me get his consent also, and I promise that whatever will be the occasion, I'll make sure that any time, as per his availability, I will plan out a strategy, a mechanism, or an event just to have his presence with Youth Millennium School. Thank you so much. Thank you. Boys and girls, اس کو کہتے ہیں تحفہ. Thank you, madam. Let me tell you, 2010. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فیصل مشتاق صاحب, فاؤنڈر اور چیئرمین روٹس اسکول سسٹم, کرنل مشتاق صاحب, محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ, اور انہوں نے خاص طور سے مجھے یہ کہا ہے کہ فیصل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب وہ بیجنگ تشریف لائے تھے تو میں نے انہیں ایک مشورہ دیا تھا, لیکن قائدانہ صلاحیتیں تو ان کی تھی, انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس طریقے سے پاکستان اور چین کے تعلقات
ایک بہت بلند مقام پہ لے گئے. لیکن فردوس عاشق، تالی بجا لیجیے. فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھی ایک وقت کی قیادت میں وہاں تشریف لے گئی تھی اور مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور آج کل وہ پاکستان کا چہرہ بنی ہوئی ہیں. لہٰذا ہر آدمی میرا خیال ہے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو دیکھتا ہے. اور معزز مہمان ہیں فارمر ایئر چیف مارشل سہیل امان صاحب، میجر جنرل رضا محمد، انسپیکٹر جنرل آف پولیس محمد عامر ذوالفقار خان، اور اس کے بعد گوہر زاہد صاحب، مشال حسین ملک صاحبہ ہیں، سیبی ہے، میں اس کا ہمیشہ ہر مرتبہ ذکر کرتا ہوں، اور انا فیصل، the woman behind Faisal's successes. تالی زور سے بجائیے، فائدہ ہوگا. جی ہاں میں بھول گیا. اور اس میں پیر نقیب-ور-رحمان صاحب جو خصوص تشریف لائے ہیں، اس سے محفل کی برکت میں اضافہ ہوا ہے. تو خواتین و حضرات السلام علیکم. اور تمام بچوں سے یہ کہوں گا کہ مجھے 15 منٹ دیے گئے ہیں، اس میں سرگوشیاں ختم کر دیں، اور جیسے کہ فیصل مشتاق صاحب نے کہا ہے پوری توجہ سے میری بات سنیں. فیصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ عظیم رہنما ہیں، عظیم قائد ہیں. آپ نے شعبہ تعلیم میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. آپ نے نہ صرف یہاں اعلیٰ اور معیاری تعلیم دی ہے، بلکہ یہاں کے بچوں کو اور یہاں کے اساتذہ کو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے جوڑ دیا ہے، اور اس طریقے سے آپ پاکستان میں تعلیمی انقلاب لا رہے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے صرف اپنی توجہ پاکستان تک محدود نہیں رکھی، آزاد کشمیر میں بھی آپ کے ادارے موجود ہیں. آزاد کشمیر کی طرف سے بہت بہت شکریہ. دوسرا شکریہ جو میں آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے. آزاد کشمیر جو آزاد ہے، جس کا ترانہ یہاں پڑھا گیا اور بآواز بلند سنایا گیا اور اس کا جھنڈا یہاں لہرایا گیا، اور پھر آپ نے اہتمام کیا اس اجلاس کا جس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم سب نے مل کر اظہار یکجہتی کیا. لیکن جو فکرہ میرے دل میں چھپ گیا ہے، جو ایک گیت کا حصہ تھا، وہ یہ ہے کہ حام کشمیر. سب کہیے حام کشمیر. جب آپ کہیں گے کہ حام کشمیر ہوں، ہر طالب علم، ہر استاد، ہر سیاستدان، ہر بزنس مین، تو ہندوستان کو بہت واضح پیغام جائے گا کہ پوری کی پوری پاکستانی قوم، آزاد کشمیر کے لوگ دنیا بھر میں آباد پاکستانی اور کشمیری ہندوستان کے ان اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہندوستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کے انتہا پسند لیڈروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، نریندر مودی کو، امت شاہ کو، راجناتھ سنگھ کو اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے نیتاؤں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے دندناتے ہوئے کشمیر کے اوپر حملہ کرو گے اور اس کے بعد لوگوں کو ان کو گھروں میں محصور کر دو گے، اور آج اس حصار کا، اس محاصرے کا 40واں دن ہے، اور ان کو خوراک سے اور پانی سے محروم کرو گے اور ان سے ادویات چھین لو گے اور ان کی گلیوں اور کوچہ و بازار کو سنسان کر دو گے، اور خود ہندوستان کے بہادر فوجی ایک نہیں کئی ہتھیار اپنے جسم پر لاد کے ان خالی سڑکوں کا پہرا دے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے ہیں اور ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. جب سری نگر میں
اور مقبوضہ کشمیر کے دوسرے شہروں میں ساری کی ساری جیلیں بھر گئیں، تو انہوں نے ان قیدیوں کو شمالی ہندوستان میں منتقل کر دیا ہے اور ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، بے ایمانہ اور بدترین تشدد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ نیتا، یہ انتہا پسند، یہ جنگی جنونی، یہ جارے جماعتیں یہ سوچتی ہیں کہ کشمیری ان کو معاف کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بپن راوت جو ہے وہ بیان دے گا اور اس سے ساری پاکستانی قوم ڈر جائے گی اور آزاد کشمیر کے لوگ ڈر جائیں گے۔ تو میرا اس کو یہ پیغام یہ ہے کہ تم نے جو 9 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں بھیجی ہے، یہ تمہاری فوج کا قبرستان بنے گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا عزم ہے کہ جب ہمارا جوابی حملہ ہوگا اور وہ ہونے والا ہے تو تم اپنی وردیاں اور دھوتیاں یہاں مقبوضہ کشمیر میں چھوڑ کے واپس ہندوستان کی طرف چلے جاؤ۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر کی بات نہیں کریں گے، دفاع آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر کا دفاع یہ تو ہم نے خود آزاد کروایا تھا، یہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے آزاد کروایا تھا، اور گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ ہندوستان کا کیسے ہو گیا؟ ہندوستان نے تو بعد میں قبضہ کیا، یہ ہم نے اپنا لہو دے کے یہ خطہ آزاد کروایا ہے، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان الحمدللہ آج پاکستان کی دفاعی فصیل ہیں، اور اس فصیل کو کوئی شخص جو ہے، کوئی فوج جو ہے وہ عبور نہیں کر سکتی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں گے اب کے بعد خالصتان کی اور ہریانہ کی، اور ہم تامل ناڈو کی اور آسام کی بات کریں گے اور ناگالینڈ کی بات کریں گے، کیونکہ جو چنگاری انہوں نے سری نگر میں لگائی ہے، اس سے جو شعلے بھڑکیں گے وہ پورے کے پورے ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ بھی کہوں کہ ہندوستان آیا، اس نے ایک یلغار کی مقبوضہ کشمیر کے اوپر، اور اس کے بعد بغیر کشمیریوں سے پوچھے ان کی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ وہ جو فرضی ریاست تھی جسے ہم نہیں مانتے تھے، اس کا جھنڈا چھین لیا، اور اس کے بعد اس کا آئین چھین لیا، اور جو ان کے اپنے وفادار تھے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی، ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، اور اس کے بعد اس نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اب یہ زمین تمہاری زمین نہیں رہی، اب یہ وطن تمہارا وطن نہیں ہے، اب یہ گھر تمہارا گھر نہیں ہے، ہندو آ کے سارے ہندوستان سے یہ چھینیں گے۔ کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگ، کیا آزاد کشمیر کے لوگ، پاکستان کے لوگ اس بات کی اجازت دیں گے؟ میں ہندوؤں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہندو انتہا پسند جماعتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگ کے الاؤ آپ بھڑکا رہے ہو، اس آگ میں آپ خود جھلس کے راکھ ہو جاؤ گے، اور یہ جو آپ آتش فشاں تیار کر رہے ہیں، اس آتش فشاں کا جب لاوا پھٹے گا تو ہندوستان کا کوئی کونا محفوظ نہیں رہے گا۔ میں پاکستان کی قوم کو سلام کرتا ہوں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو۔ 5 اگست کے بعد انہوں نے مثالی اتحاد کا ثبوت دیا ہے۔ میں بآواز بلند حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ہندوستان کے اوپر معاشی اور تجارتی پابندیاں لگائی ہیں، سلامتی کونسل میں ایک اجلاس منعقد کروایا ہے، حقوق انسانی کی کونسل میں آواز اٹھائی ہے، اور ہندوستان کو واضح اور ٹھوس پیغامات دیے ہیں۔ حکومت پاکستان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ ہماری جنگ ہندوتوا کے ساتھ ہے، فسطائیت کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے، انتہا پسندی کے ساتھ جنگ ہے۔
یہ بھی میں بتاؤں کہ میں کشمیر کے عوام کو، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ نہتے ہیں اور ان کے اوپر ایک اسلحہ سے لیس فوج حملہ آور ہے، لیکن بغیر اسلحہ کے کشمیر کی بہادر قوم نے 9 لاکھ فوجیوں کو چاروں شانے چت کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک تہذیبی جنگ کا آغاز کیا ہے، جنگ کا آغاز اس نے کیا ہے، خاتمہ ہم کریں گے۔ میں صرف ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایسی دلیری کہاں سے آ گئی؟ کیا انہیں خالد بن ولید یاد نہیں ہے؟ کیا انہیں طارق بن زیاد یاد نہیں ہے؟ کیا انہیں یاد نہیں ہے کہ بابر فرغانہ سے چلا تھا، چند سو لوگوں کے ساتھ دلی کے باہر اس نے پڑاؤ لگایا اور اس کے بعد اس نے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا؟ جن لوگوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، آپ ان کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے ہو، ان کو ہندوستان سے دیس نکالا دینا چاہتے ہو، ان کے کشمیر کو برباد کرنا چاہتے ہو، ان کے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو۔ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ تمہیں کسی نے بہکا دیا ہے، اجت دوال نے بہکا دیا ہے۔ ہم آپ کی یہ بساط لپیٹ کر رہیں گے۔ اور پھر میں نے کل ہی یہاں اس سٹیج پہ یہ کہا تھا کہ دیکھیے، چنگیز خان اور ہلاکو آئے تھے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کی اولادوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کیسے ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے چمکتے ہوئے سورج کے اوپر وہ کمبل اور چادریں ڈال دے گا اور اس طریقے سے سورج کی تمازت ختم ہو جائے گی۔ اسلام پھلتا پھولتا رہے گا، مسلمان پھلتے پھولتے رہیں گے۔ دنیاوی رد عمل کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ دنیا کے عالمی میڈیا نے پہلی مرتبہ آپ کا ساتھ دیا، کھل کر ساتھ دیا، ہندوستان کے بیانیے کو مسترد کیا ہے، آپ کے بیانیے کو قبول کیا ہے، اس کا پرچار کیا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی ہے۔ شکریہ ادا کیجیے عالمی میڈیا کا اور ان کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کیجیے۔ میں جب گزشتہ برس یورپین پارلیمنٹ میں جاتا تھا اور جب میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کرتا تھا ان کی فارن افیئرز کمیٹی کے ارکان کے ساتھ، تو وہ میرے کان میں سرگوشی کرنا شروع کرتے تھے کہ جناب یہ ٹھیک ہے، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں، لیکن ہم ہندوستان کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس سال وہاں رویے بدل چکے ہیں، وہاں لب و لہجہ بدل چکا ہے۔ ہندوستان بوکھلا کر ایک ایک ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کے پاس جا رہا ہے، لیکن ان کا بیانیہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان جیسا سفاک اور ظالم ملک کے خلاف سفر، تجارت اور معاش کی پابندیاں لگانی چاہیے۔ یہ ایک انقلاب ہے ابلاغ کے میدان میں، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ لیکن دوسرے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں، بڑی بڑی طاقتیں مہر بلب ہیں، ان کے لب سلے ہوئے ہیں، مصلحت اور منفعت کے جال میں وہ پھنسے ہوئے ممالک بڑے محتاط سے بیانات دے رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چین کا، ترکی کا، ایران کا، جنہوں نے کھل کر ہماری حمایت کی، لیکن باقی عرب ممالک ہوں یا مغرب کی بڑی طاقتیں ہوں، انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے پاکستانیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ ہماری جو اب سیاسی اور صفاتی مہم ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ فینس پہ بیٹھے ہیں انہیں ہم اپنی طرف کیسے لائیں، اور جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں یا جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، ان کی نا کو ہاں میں کیسے تبدیل کریں۔ آپ کو میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے احتجاج کرنا چاہتا ہوں ملنڈا اینڈ بل گیٹس کے ساتھ۔ ملنڈا اور بل گیٹس کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ بچر آف گجرات
एंड ऑक्यूपायर ऑफ कश्मीर नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड देने वाले हैं, ताकि वो हिंदुस्तान में 500 मिलियन लोगों के लिए टॉयलेट खोले। शर्म आनी चाहिए। हम सब जो है बिल गेट्स का बड़ा एहतराम करते हैं। आप में से सब लोगों ने कितने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम किए होंगे, और हम उसको एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत, एक इंटरनेशनल आइकॉन समझते हैं। लेकिन ये क्या हरकत है? क्या आप इस तरीके से मुजरिमों को इनाम और इकराम से नवाजेंगे? और फिर मैं ये आपको बताऊं, जरा मुहतात होकर हम आगे चलेंगे कि इधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनरल असेंबली से 27 तारीख को खिताब फरमाएंगे, और उधर 22 सितंबर को नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में 50,000 इंडियन अमेरिकन के मजमे में सदर ट्रंप के साथ मौजूद होगा। और वहां एक और हरकत की जा रही है। नरेंद्र मोदी जो कातिल है, जो नस्ल खुशी का जिम्मेदार है, उसको मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी का दर्जा दिया जाएगा। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि जो आपके बच्चे हैं, मुझे इस तरफ से कुछ सरगोशियां सुनाई दे रही हैं। ये दुरुस्त है कि जो मैंने बातें की होंगी उसके ऊपर आपका जी चाह रहा होगा कि बहस तमीज करें, लेकिन मेरी गुफ्तगू खत्म होने के बाद तो मैं ये कह रहा था कि ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं कि आप शायद समझते हो कि हम तलबा हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक इनकलाब ला सकते हैं। आप मॉडल यूनाइटेड नेशंस करते हैं हर साल, तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल खामोश है और पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर जो उसने गैर रस्मी इजलास किया उसके बाद वो कुछ नहीं कर रही, तो यहाँ एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस कीजिए, और जो आप करारदाद कश्मीर के सिलसिले में पास करेंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को भेजिए और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को भेजिए, और उन्हें डिप्लोमेटिक अल्फाज में, सिफारती अल्फाज में कहिए, शर्म आनी चाहिए। उनको ये कहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी को रोकें। आप उनको कहिए कि चार्टर के मुताबिक ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमले की धमकी दे रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और उसके बाद ये कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जौहरी हथियार, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा, तो उसे बताइए सलामती काउंसिल के प्रेसिडेंट को और सलामती काउंसिल को कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कश्मीरियों के दिफा के लिए आगे बढ़ें और आप इस खित्ते में और सारी दुनिया के अमन और सलामती के लिए ठोस इक़दाम करें। आप अपने फ़राइज़ से इस तरीके से मुजरिमाना गफलत न बरतें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं, जो यूरोप में मौजूद हैं, शुमाली अमेरिका में मौजूद हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उन्हें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। वो शबाना रोज़ वहाँ कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए राय आमा हमवार कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी कड़ी पाबंदियों के बावजूद हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई। उसमें कई सियासी जमातें हैं, हुकूक इंसान की तंजीमें हैं, उसके अलावा उसमें जो सिविल सोसाइटी के कई अरकान हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस इंतहा पसंदाना इक़दाम से इख्तलाफ किया है और उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया और इसके ऊपर जमे रहे तो हिंदुस्तान का शिराज़ा बिखर जाएगा। हमें उनके साथ राब्ते कायम करने चाहिए, एक इंटरफेस होना चाहिए हमारा और हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी के दरमियान। एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपने, हमने, ख़ास तौर से ये जो नौजवान हैं यहाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप इन तमाम पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के नौजवानों के साथ राब्ते कायम करें सोशल मीडिया के ज़रिए, और सारे के सारे अहद करें कि पाकिस्तान एक मजबूत रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पे उभरेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ये धमकी दी है कि 1947 से पहले पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो है 5 से 7 साल की मेहनत के बाद वो दोबारा पाकिस्तान के वजूद को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। क्या ये आप चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं?
کیا آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب دیجیے. بڑی کمزور آواز آئی ہے. اب کچھ بہتر ہے. یہ پاکستان آپ کا وطن ہے. اس کو مضبوط کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کا دفاع کرنا، یہ ہر فرد پر فرض ہے. خاص طور سے یہ جو نوجوان ہیں، آپ نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ قسم کھائیں گے، عہد کریں کہ آج سے 20 سے 30 سال کے بعد جو پاکستان ہوگا وہ دنیا کی صف اول کی اقوام میں ہوگا، دنیا کی پہلی 10 طاقتور اور خوشحال ترین قوموں میں ہوگا. ایک قسم میں کشمیریوں کی بھی دہرانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان ظلم کر دے. 9 لاکھ فوجی اس نے متعین کیے، پوری فوج لے آئے. ہم 200 سال سے تحریک آزادی اور کشمیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کشمیریوں کی یہ قسم ہے کہ ہم نہتے لڑے ہیں، لڑتے رہیں گے اور اپنی آزادی اور حق خود ارادیت لے کر رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم اس حق سے محروم نہیں کر سکتی. یہ حق ہم سے نہیں چھین سکتی. میں اب کچھ مختصراً آپ کو پیغامات دینا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ میں آپ کو تمام جو نوجوان یہاں موجود ہیں ان کو پاکستان کے معمار جانتا ہوں. آپ مستقبل کے معمار ہیں اور بجائے مستقبل کے حال کے سیبے میں گفتگو کیجیے. میں آپ کو کشمیر کو آزاد کروانے والے لوگوں میں گنتا ہوں. یہ فیصل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی تعداد پورے پاکستان میں کیا، اگرچہ ہماری آبادی جو ہے وہ 212 ملین ہے، لیکن 130 ملین کے قریب جو ہیں ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو 30 سال سے چھوٹے ہیں. آزاد کشمیر میں 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے چھوٹے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا جو 60% ہے ان کی آبادی ہے 1 کروڑ اور 40 لاکھ، تو تقریباً 80 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں. یہ سارے کے سارے نوجوان اٹھیں گے اور ایک انقلاب برپا کریں گے. میرے پیغامات آپ سب عہد کیجئے آج کی اس تاریخی اور فقید المثال اجلاس کے دوران. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے 5 اگست سے میں نے کئی جو ہے وہ اجلاس اور کانفرنسز جو ہیں یہ کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. خدا کی قسم اس سے زیادہ اچھا اجلاس اس سے پہلے نہیں ہوا. جیسے نوجوانوں کو آپ نے اکٹھا کیا، جس طریقے سے نہایت اختصار کے ساتھ آپ نے جو ہے کشمیر کی آواز یہاں پہنچا دی، ایسا پہلے نہیں ہوا. میرے پیغام ہے کہ آپ سب مل کے آپ عہد کریں کہ ہم کشمیریوں کو بچائیں گے، ہم کشمیر کو بچائیں گے، ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو بچائیں گے. یہ ذمہ داری بھی اب آپ کے کاندھوں پہ آن پڑی ہے. آپ پاکستان کو بچائیں گے، آپ پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑیں گے، بھارت کے جنون اور جارحیت کا مقابلہ کریں گے اور دنیا کو ایک نیوکلیئر جنگ سے بچائیں گے. جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان نے ایک تہذیبی جنگ شروع کی ہے، تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہم ہندوستان کے ان وحشی درندوں سے دنیا کی تہذیب کو آزاد کروائیں گے. ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، نوجوان پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے سیاسی اور ثقافتی تحریک تو بہت کر لی لیکن آپ کی مہم کامیاب نہیں ہوئی. تو میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ لڑیں گے، اور جیسا کہ افواج پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں آخری گولی، آخری سپاہی، آخری سانس تک جائیں گے. میں نے بھی کہا ہے، ان نوجوانوں کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہر حد، ہر سرحد اور ہر سیما کو پار کریں گے. ہندوستان کے لیے اور بپن راوت کے لیے پیغام ہے،
لیکن ہم ہندوستان کی طرح یہ دہشت بربریت کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق جنگ لڑیں گے، جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ انسانی اصولوں کے اوپر اس کے مطابق یہ جنگ لڑی جائے گی۔ میرا آخری پیغام یہ ہے کہ لوگ بعض آپ میں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کمزور ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، ہندوستان بہت طاقتور ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ سن 1947 میں آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھی، ہم تو ڈنڈوں سے لڑے ہیں، ٹک ڈم بندوق سے لڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سفارتی سطح پہ ہمارے کوئی تعلقات بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت ہم نے جنگی فتوحات حاصل کی، اور سن 1947 سے لے کر سن 1957 تک ہم نے سلامتی کونسل سے 12 قراردادیں منظور کروائی۔ تو آج تو آپ دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ اٹھیں، حوصلہ باندھیں، ہندوستان کا مقابلہ کریں، اپنے ملک، اپنی سرزمین، اپنے لوگوں، اہل جموں و کشمیر اور اپنے نظام حیات کا دفاع کریں۔ میں صرف ان 2 جملوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں اور تیرے وطن میں آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ خواتین اور حضرات۔ Ji, thank you so much, Honorable President, Azad Jammu and Kashmir. Boys, please sit down. And I'm so grateful that each one of you, sir, thank you so much for your busy schedule. آج مجھے realization ہے کہ کس طریقے سے پورا پاکستان اور آپ سارے نوٹیبل اور صاحب حیثیت جمعے کے دن فل ٹائم آپ لوگ کمیٹڈ ہیں۔ میں میڈیا سے بھی شکر گزار، آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ یہ ایک چیلنج تھا بچوں کو اکٹھا کرنا۔ ہاں، صدر صاحب نے بات کی، آپ لوگ ذرا کھڑے ہوئے۔ آل دا اسٹوڈنٹس پلیز اسٹینڈ اپ، پلیز اسٹینڈ اپ۔ صدر آزاد جموں کشمیر صاحب نے، صدر آنریبل پریزیڈنٹ، یہ جو بلیک کپڑوں میں بچے ہیں، یہ یونیورسٹی آف لنڈن کے لا کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ 2-3 سالوں کے اندر they will be getting their license، 7 سالوں میں they will be judges۔ یہاں پہ لڑکیاں لڑکے انٹرنیشنل ریلیشن، بزنس، پالیٹکس، IR، آرٹسٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ACCA، ICAP، ICAW، یہ ساری فیوچر کی پاکستان کی سول ملٹری کمانڈ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بچے بزنس انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہے ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں، لا کر رہے ہیں۔ یہ بچے ONA لیول کے اندر سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کر رہے ہیں۔ یہ آپ ان کو آمنہ پلیز اسٹینڈ اپ۔ جی آپ لوگ بھی کھڑے ہیں، اساتذہ آپ بھی ساتھ، ایوری ون، یہ آپ کا اوتھ ہے جو آپ کو آج یہاں پہ دلوایا جا رہا ہے۔ وہ صدر صاحب کا اوتھ تو میرے سامنے نہیں ہے، بٹ ذرا نعرہ لگائیں، میں بولوں گا لے کے رہیں گے، آپ کہو گے آگے سے آزادی، ایسے لگے کہ یہ اسلام آباد نہیں ہے، آپ ایسے لگے یہ سری نگر ہے۔ لے کے رہیں گے آزادی۔ مجھے نہیں آواز آ رہی، کانسرٹ پہ جو لگاتے ہو عاطف اسلم والے وہ لگاؤ۔ لے کے رہیں گے آزادی۔ یہ چیز اس سے بھی اونچی، لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے ہر حال میں۔ بیٹھ جاؤ۔ I know each one of you. Honorable President، میرے بچوں کے لیے تحفہ، ان کو آپ مظفر آباد آزاد کشمیر بلائیں اور ایک بڑا کھانا کریں، اور ہم بھی آئیں گے، لیکن ہمیں پھر IG صاحب سے بسیں چاہیے ہوگی، بسیں ہمیں پھر چاہیے ہوگی، بیکاز اسلام آباد پولیس کے بغیر لیٹر سر روٹی یہ کھلا دیں، بے شک کسی میں نہیں کھلائیں، ہم خود لے کے آئیں گے۔ بتاؤ جانا ہے مظفر آباد؟ پریزیڈنٹ ہاؤس مظفر آباد جانا ہے؟ دیکھ لیں سر، تو سر کہہ دوں آپ کے میں آپ کو اوکے کر دوں؟ مائک دے دیں، مائک دے دیں، دیکھ لو میں نے تم لوگوں کو کتنے سارے گفٹس دلا دیے ہیں۔ اٹس ورتھ اٹ۔ آپ سب لوگ ضرور مظفر آباد میں تشریف لائیے، ہم آپ کو گوشتابہ اور ہریسہ کھلائیں گے، اور آزاد کشمیر بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے،
उसके लिए भी कहिए यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे। चलो ऊंचा बोलो, आपने बोलना है मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। आई रिपीट, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। 1 2 3। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। To conclude, I know that you want to go home, but how can you go home without saying thank you to the struggle of Kashmiris and the struggle of Kashmir's right to self-determination. She has publicly demanded that United Nations Security Council should immediately issue a ruling over the Kashmir dispute. She is one woman army. Young girls, you want inspiration? There is one. She is the champion of Kashmir cause, and she advocates that there is no bigger issue in the world than the Kashmir dispute, and Kashmiris would not stay silent against the Indian atrocities and brutalities. The Iron Lady, Miss Mishal Hussain Malik, and that's the last speech. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for such a thunderous welcome. And Mr. Faisal, Mushtaq, and today for the first time I've seen and met your father, Colonel Mushtaq, and you should be very proud of your son, and I'm sure he's following your footsteps. And to our very dear Dr. Firdous, Ashiq Sahiba, and one of the most finest persons I've ever met is President of Azad, Jammu and Kashmir, Mr. Masood Khan Sahab, and very famous Air Chief Marshal Sohail, Aman Sahab, and it's a pleasure to sit and speak next to you, and the very brave IG of Islamabad, Mr. Aamir, who takes special care of Kashmiris living in Islamabad, and all the Pakistanis also, and I hope I've not left anyone, and Mr. Naqib, Health Minister, and Naqib-ur-Rehman, and Mr. Malik, who happens to be his family and we very dear friends, and a great family of journalists. And yes, thank you so much for inviting me, Faisal, once again. Beautiful audience, really very inspiring, intelligent, super talented boys and girls. A big hello to all of you coming from the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir. And today I am going to share some of my viewpoints and some of the ways in which you people can help us out. Because I know all of you feel very sympathetic about what's happening there. It's going on for over 7 decades, this Indian occupation, the brutalities. And right now, especially after 5th August, it's been almost 2 months that there's the deadliest army curfew. And young boys and girls just like you, really beautiful kids, they're locked up. They can't go to school. Just imagine yourself to be in such a situation where you don't have any army to protect you, like your Pakistani army. You have nobody, and the Indian army barges into your homes, and it takes over root school, for God forbid, institution, and your teachers are jailed, hospitals are raided, even the ambulance drivers are shot at. What would you do as students, you know? You cannot even imagine living in this kind of situation even for one day. And this is going on for decades, and especially these last 1.5 months. And hats off to those youngsters, those teenagers, just like you people who are leading the movement right now at the forefront. And little girls, teenagers, 12, 13, 14-year-old girls in uniform with their bags. They come out on the roads and they protest, which has never, ever happened in the world's history. That little kids have now taken the command, because our entire leadership, as you know, it's locked up, either they're house arrested or they're in jails, and especially my husband, who is the top leader of the movement, he is the only one. Girls and boys, I want you to listen to me with a little bit more attention. I know you're getting bored. He is in a death cell. And you know what a death cell is? You must be wondering, what is that? You know, what is a death cell? It's literally a cage
5 by 7 feet only. And Yaseen is a tall man. With an open toilet, he is locked up there 24/7. The cage opens just for 10 minutes or so, and they pull him out, like, you know, you take a dog out with a leash, they pull him out, and they drag him to walk. And naturally the whole body is stiff and it's stagnant because it hasn't moved the whole day. And then they push him out, and there are big floodlights. You see these lights up there? They're very high potency lights, but if they're on top of your head, imagine what would go wrong with your eyes. 24/7, day and night. So he's got blood clots right now. This is not history, this is not a storybook. And this is the direct victims are speaking to you right now. It's not coming from another person, I'm his wife. And he is the love of my life. It was a marriage full of love and a dream, a fairy tale, to marry the bravest man in the world. That's what, I am not the only one who says that, the whole world acknowledges that. And just yesterday, day before yesterday, there was this, you must have watched Imran Khan's interview with this Russian RT journalist, Paula, who's very viral. She took my interview as well. So when she came home, she's like, what was wrong with you, Mishal, that, you know, you got into this hell? It's so tough that, you know, every day there are threats. You people are at the forefront of a freedom struggle. Didn't you have any other dreams? Didn't you ever want any stability in your life? I was just one amongst you when I was, I think, 15 or 16, back in 2005. I was sitting in the audience and Yaseen was reciting a very strong poetry of Faiz Ahmed Faiz. And I narrated this entire episode to that anchor, Paula from RT Russia Today. And I told her that, you know, the moment he started reciting the verses, because you are sitting in the audience, maybe any one of you could get inspired, because I was of your age group at that time. And he was reciting verses of Faiz Ahmed Faiz during General Pervez Musharraf's peace process at that time. And it was, Ye dharti dhar dhar dhadkegi, lazim hai ke hum bhi dekhenge, wo din ke jiska wada hai, jo lohe kalam se likha hai, lazim hai ke hum bhi dekhenge. And I had no idea what it really meant, but it stirred me. It shook my soul. And then my mother narrated it to me in English, and she tried to, you know, explain that, you know, this is the price that they are paying for freedom, and he has been tortured and everything. I went and I took his autograph. And believe you me, from that day onwards, till now, I have no regret in my life. I had many dreams that I wanted to do something or whatever. I left everything behind. I left my destiny totally to God, to Allah Almighty. That Allah, please show me a way how I can help humanity. That was my goal, because I'm sure your teachers must be telling you that, okay, beta, you're going to be a great lawyer, you're going to be a great artist, engineer, follow your passions, your dreams. But believe you me, my only dream was to serve in some way or the other. Not in a very big, massive way. I am an artist, so I don't say things which have vanity in them. And I believe that humbleness is the greatest quality that mankind can ever have. So God listened to me, and I was there at the forefront. I was there in Srinagar. I have seen those protests. I have been attacked, beaten up by the Indian Army. And I don't feel embarrassed about telling that, you know, this happened to me, or my daughter, my baby daughter was attacked by the Indian forces, or how they beat up my husband, they electrocuted him, whatever tortures he went through. Because I've learned a lot from my husband. He keeps saying that the people who are leading any movement, any struggle, they never have to regret, they never have to scream, because there are millions sitting behind us. It's very easy for me to just give up or to just sit in a corner and cry. But since I've married a lion, I have to be a lioness. I have to prove it to the world. So, but it's not easy. It's not easy. Every day is very tough for us. We have to go out with, you know, iron nerves. And I have been going in almost 400 educational institutes within Pakistan. And it was my dream to start a grassroots mobilization drive. And I discussed it with Mr. Faisal also about the UN mechanism of engaging the youth through that. So if I would request Mr. Faisal and your great father, Colonel Mushtaq, that
if you have a huge strength of students over here, and I'm glad there are a lot of lawyers also, because Kashmir is basically, it's a legal issue, international humanitarian law and human rights law, that's where it falls in. And we have very few experts on that. So I would suggest the lawyer sitting on the right side that please kindly, Kashmir needs, desperately needs experts on ICJ and ICC front, international humanitarian law. That's where, because basically it's a legal case. We don't have Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah right now, so we're looking for another Jinnah. Maybe one of you could become the best advocates for us. Secondly, even if you're not a lawyer, not everybody wants to be a lawyer. If you're an artist, you want to be an actor, you want to be a singer, whatever, engineer, professor, one thing you can all do is that start online petitions, because you have a very young, Mr. Faisal is very young CEO of Fruits, and I'm sure he gives a lot of energy to all of you, and it's contagious energy levels. So if you could please kindly start an online petition from all your students, sending emails to the UN Secretary General and to the Human Rights Commissioner. Just two-liners, girls and boys, just two-liners. You can save 1 million lives. Don't think that the UN doesn't listen. Trust me, they do. The way India works, there are lakhs and lakhs of students from India that do this on a daily basis. They send lives to the United Nations against... These boys and girls in black, yes. Please stand up, boys and girls in black, and tell Miss Mishal and Malik that you will do what she's asking you to do. That's what they do. Thank you. Thank you. Thank you so much. Because we desperately need expert international human rights lawyers right now even. The government even needs them. And secondly, these emails, if you cross 5,000 emails, and I'm sure you have that much strength in your students, then definitely the UN would take notice. Masood Khan Saab is an expert in the UN mechanism. He could tell better on that. I would like to just conclude with this short poem. Because I do poetry also, I'm an artist, but whatever talent I had in my life, I'm trying to use that for our cause, for the Kashmiri cause. I do paintings on pellet victims, on half widows, half mothers, and I'm sure we have a lot of artists sitting here. So I would want the intellectuals, the writers within you, or the artists to contribute through your talents for the Kashmir cause, because trust me, it makes a huge difference. And you must follow the peaceful political path of Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and we must start a Kashmir movement from within Pakistan to liberate the Kashmiris in a peaceful manner, following the international norms and treaties. And lastly, my short poem, Voyage of the Heart. The lamp that lights you, who knows when it will suddenly decease. The voyage of life, stoning alone may now suppress no more the wild unrest. Life is walking on cut glass till the Shamadan flickers no more. Yet the doorways to death cells, asylums, prisons, curfews cannot subdue my manic state. Mocks, wails, laments, teases, illusions they say. Ask them, have they seen the sightless sea? At the glance of sun, a storm begins to grow. Who can but bury the sky under their eyes? Principles of liberty are left for the soulless. These cages lock the human flesh. Let the human soul sing and caress. The flag, a mere cloth, has marked our hearts. Who to call, Majnu, Majnu, and nothing else. Mock her, steal her honor, stone her. It is beauty and the empire of beauty from where poetry dwells. Let the water of Dal seep you in, like God's beauty, falling upon beauty. And now the last verses are very emotional, very touchy. They are dedicated to all the martyrs of our freedom struggle throughout these decades. Listen carefully, please. These roses, these blossoms, these roses, these blossoms are also the blood of the martyrs.
We may live or not Mishal. They will always blossom, but never fossil. Thank you so much. And 2 words in Urdu. Thank you so much. Just 2 words in Urdu. میں بہت شکرگزار ہوں پاکستان کے میڈیا کا اور جو بھی یہاں میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے جب سے میں ایکٹیو ہوئی ہوں. اور میں آج مبارکباد دینا چاہتی ہوں فیصل صاحب کو, کرنل مشتاق صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم اور فیکلٹی کو کہ انہوں نے اتنا منظم, اتنا ویل آرگنائزڈ اور ویل ریپرزینٹیڈ انہوں نے یہاں پہ ایک اتنا بڑا کنونشن سینٹر میں ایونٹ رکھا ہے کشمیریوں کی سالیڈیرٹی کے لیے. اور انہوں نے ٹویٹر موومنٹ بھی چلائی ہوئی ہے, فری کشمیر اینڈ آئی ایم کشمیر. تو میں چاہتی ہوں کہ ہر جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ مت سمجھیں کوئی کچھ کہہ رہے نا کہ یو وانٹ پریزنس, جس طرح آپ کے فیصل صاحب از ٹو سویٹ, ہمارے ایسے پرنسپلز ہوتے نہیں تھے. یو گائز آر لکی. بٹ ٹرسٹ می, چاہے آپ کو پریزیڈنٹ صاحب بھی کہیں کہ کھانے پر آپ نے آنا ہے گشتابہ کے لیے, میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا فرق ہے. آپ تھوڑا مائنڈ بھی اگر کر لیں, مجھے کہنے دیں, آج مجھے اجازت دیں آپ کو. آپ لوگوں کو اپنی مٹی سے پیار ہے نا, ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی مصیبتوں سے پاکستان موومنٹ میں قائد اعظم نے کتنی قربانیاں دیں, 8 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, ایک نسلیں قربان ہوئیں. تو اس وقت جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے, اور یہ جو پانی پیتے ہیں نا, اب میں ہر میں جا کے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں یہ پانی نہیں ہے, یہ خون ہے. یہ جو میں نے ورسز بولی نا, بلڈ آف دا مارٹرز, یہ پانی میں بھی ہمارا ہی خون ہے. جب تک آخری کشمیری رہے گا نا, آپ کو پانی آئے گا. آپ کے جو پھول کھلتے ہیں نا, جو خوبصورتی ہے اپنے پاکستان میں, جو سبزی اگتی ہے, آپ ایگریکلچرل اکانومی ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے کشمیر سے آتا ہے. اور وہ بھی جو قائد اعظم کہتے ہیں شہرگ, تو شہرگ ایسے ہی تو نہیں انہوں نے کہی. جب کاٹ دی ہے مودی نے اللیگلی, تو آپ اس کو کیوں نہیں بچائیں گے؟ آپ پاکستانی ہیں تو آپ ننگے پاؤں بھی نکلیں گے, آپ اسکول سے بھی نکل کر آئیں گے باہر کہ ہاں ہم نے اپنے مٹی کو بچانا ہے, ہم نے کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے, ہم نے بھوکا پیاسا بھی آنا ہے آزاد کشمیر. ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو ہر حالت میں کوئی پریزنٹ ملے, سرٹیفکیٹ ملے یا نہ ملے, یہ ہمارے اوپر قرض ہے کشمیری قوم کا, کشمیری یوتھ کا. اور وہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یو آر دا پریویلیجڈ ونس. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری امیدوں پہ پورا اتریں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ میڈم, بالکل آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. آنریبل سر, ہمیشہ in the past I've been mostly my people, they have done a lot, and I've always acknowledged all the esteemed chief guests. But I've matured in life. I'm not that young now. I'm 40 years old now. This lady, she did the show. Her name is Sabina Zakir and she's a Kashmiri. Beach mein aa jaye. This lady, Shahana Rasul, she did the show. Beach mein aa jaye. The lady, Humaira Adnan, she did the show. Uzma Hayat, thank you. Samne aa jaye. Saman Tariq, thank you. Asfa Salim, thank you. Nikat Sohail Sahaba, bachon ko sambhale, beshak samne na aaye. مونا قبل صاحبہ سامنے آ جائیں. رضوان اکثر صاحب تھینک یو, آپ اپنی ڈیوٹی پہ رہیں. عابد حسین صاحب تھینک یو. خوشبخت خان صاحب تھینک یو. عابد یونس تھینک یو. میجر یاسین صاحب تھینک یو. مسٹر مہدی حسن تھینک یو. مسٹر مقبول تھینک یو. مس شیری جاوید, مس شرمین وقاص, مس اسما عمران اینڈ مس منیز مظفر, اینڈ the TNUC, صفیہ فاروقی, ربیہ, آمنہ and the team. And each one, jo reh gaye, Raza, Mehdi, Ali, whatever, whoever. But most importantly, the deputy commissioner, the assistant commissioners, the police, SP Sumaira, the IG, the DIG, each one of you. Amazing. میں تو یقین کریں پاکستان بدل گیا. مطلب میڈم آپ سب سے بچوں دیکھ لو, never criticize your country, never criticize your narrative, never criticize your system. کبھی بھی کسی کے چکر کے اندر نہیں آنا. اونچا ذرا زور سے بولو, شکریہ پاکستان, بولو. میں کہتا ہوں, لوگ ان بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ نجی سیکٹر کے ہیں.